अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली आज बात तो करनी है मेरे वो तमाम दोस्त जो सहाफ़त के प्रोफेशन से मुंसलिक हैं और स्पेशली जिनका तल्लक मणि बहुद्दीन से है। मेरी एक्चुअली पहले एक वीडियो आई थी डॉक्टर्स के ऊपर, तो उसमें से कुछ बातें मैंने सहाफ़ी बरादरी के बारे में भी की थी। तो उस वीडियो के बाद उन्होंने हमारे जो मुश्तरका दोस्त थे उनकी महफ़िलों में बैठकर एक बात की कि तलाल जितने भी साफ़ी हैं जो मणि बहुद्दीन से तल्लक रखते हैं उन तमाम को एक ही पलड़े में रख के तोड़ना शुरू कर देता है। हालांकि हम तो सहाफ़त को इबादत समझ के इस पेशे को हमने अडॉप्ट किया है, लेकिन वो इसके साथ एक चीज़ का इजहार करते हैं कि शायद तलाल जो है वो 6 साल पहले जब इन लोगों ने करप्शन के अगेंस्ट एक स्टैंड लिया था और हमारे तमाम जो साफ़ी तबके थे वो अपनी ज़ाती मजबूरियों की वजह से इन लोगों का साथ ना दे सके, तो शायद इस वजह से आज भी इसके लहजे में हम तमाम साफ़ी बरादरी के बारे में एक बहुत ज़्यादा कड़वाहट पाई जाती है। और ये हम जो प्रोफेशनल साफ़ी हैं उनके ऊपर भी ये जो फेसबुक के ऊपर बच्चे बैठे हैं इनको ज़्यादा प्रेफर करता है, और जब भी वो किसी से बात करता है तो उन लोगों की ज़्यादा तारीफ़ करता है, ना कि हम वो साफ़ी जो बड़े अरसे से चीज़ों के अगेंस्ट एक स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये कुछ उनकी बातें थी। बाकी वो जिस चीज़ के बारे में वो मिसाल कोट करते हैं या जिस बात के बारे में वो इशारा करते हैं या ऐसे इशू के बारे में वो इशारा करते हैं, वो मंडी की करप्शन का एक बहुत बड़ा इशू था। क्योंकि मंडी ज़िला जब से बना है कभी किसी बंदे ने, चाहे छोटी करप्शन हुई है मणि बहुद्दीन के अंदर या बड़ी करप्शन हुई है, कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। ये एक दफ़े ये आवाज़ उठाई गई, और जब आवाज़ उठाई गई तो उसके बारे में मैं आपको पहले डिटेल बताता हूँ कि एक्चुअली इशू था क्या और उसके ऊपर आवाज़ किस तरीके से उठाई गई। तो उसके बाद हमारे जो ये सहाफ़ी दोस्त हैं जो हमसे बड़ा गिला करते हैं, तो इनके बारे में या इनके किरदार के बारे में भी बात करते हैं। मेरे दोस्तों, हुआ कुछ इस तरह से था कि आज से तकरीबन 6 साल पहले पंजाब गवर्नमेंट ने मणि बहुद्दीन डिस्ट्रिक्ट के लिए एक ग्रांट मंजूर की थी। वो ग्रांट थी 5 करोड़ रुपए की, और वो जो ग्रांट थी वो देनी थी इन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को। और वो ग्रांट इस मद में आई थी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर स्पेशली जितने स्कूल हैं उनमें एक लिस्ट दी गई थी डिफरेंट स्कूलों की कि इन तमाम स्कूलों को जो है वो 5-5 लाख रुपए का फर्नीचर दे दिया जाए। अब होता क्या है कि ये जो ईडीओ ऑफिस है ये और टीचर यूनियन मिलके और इनके साथ कुछ ठेकेदार इन्वॉल्व थे, वो मिलके करते ऐसा है कि वो जो स्कूलों की लिस्ट थी उन स्कूलों को 1-1 लाख रुपए का फर्नीचर देते हैं, और वहां पे जो हेडमास्टर साहिबान थे उनसे 5-5 लाख रुपए के जो बिल थे उन पे साइन करवा लेते हैं। अब उनमें काफी नामी ग्रामी हेडमास्टर जो थे वो भी इन्वॉल्व थे, जिनसे इन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से साइन करवा लिए। लेकिन उनको क्योंकि फर्नीचर तो 1-1 लाख रुपया का दिया गया था और साइन उनसे 5-5 लाख रुपए के बिलों पे करवा लिया था, तो बाद में जब उन तमाम हेडमास्टर साहिबान को अपनी इस गलती का एहसास हुआ तो वो तमाम हेडमास्टर साहिबान जो थे वो इकट्ठे होके उनके एक दोस्त हैं मलिक मुनव्वर साहब, उनके पास चले गए। उस वक्त मलिक मुनव्वर साहब जो थे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हो चुके थे और मोस्टली वो अपने घर पे ही रहते थे। ये तमाम हेडमास्टर, सीनियर हेडमास्टर जो थे ये सारे उनके पास चले गए और उनसे इन्होंने बात की और उनको इन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप हमारे लिए स्टैंड लें। तो जब उनसे रिक्वेस्ट की गई
تو انہوں نے پہلے تو ریفیوز کر دیا ان کو. انہوں نے کہا کہ ایک تو میں ریٹائر ہو چکا ہوں اور دوسرا میں یہ ساری بھاگ دوڑ کر کے کافی تھک چکا ہوں. تو وہاں پہ ایک بڑا ایموشنل سا سین کریٹ ہو گیا. یہ تمام جو ہیڈ ماسٹر صاحبان گئے تھے کیونکہ یہ بڑے سینئر ہیڈ ماسٹر تھے اور سارے ان کے دوست احباب تھے. تو انہوں نے کہا کہ تم خود تو ایک باعزت طریقے سے اس ڈپارٹمنٹ میں وقت گزار کے ریٹائر ہو گئے ہو تو تم کیا چاہتے ہو کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو یہی کلیئر کرتے رہیں کہ ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی تھی، یہ بلکہ ہم سے زبردستی سائن کروائے گئے تھے، یا ہم اپنی ساری زندگی اس چیز پہ پچھتاوا محسوس کرتے رہیں کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی تھی. تو اس کے لیے تمہیں باہر نکلنا ہی ہوگا. جب یہ ساری میٹنگ ختم ہوئی تو اس کے بعد صبح ملک منور صاحب نے 2 اپلیکیشنیں موو کر دی. ایک اپلیکیشن دی گئی اینٹی کرپشن کو اور دوسری اپلیکیشن دی گئی اس وقت کے ڈپٹی کمشنر کو. اب جو ڈپٹی کمشنر ڈی سی آفس ہے اس نے تو ڈیفرنٹ لیم ایکسکیوزز سے کام لیا، لیکن اس وقت اسسٹنٹ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن تھے عامر مارت. عامر مارت نے اس پہ سٹینڈ لے لیا اور عامر مارت نے جب اس پہ سٹینڈ لیا اور اس نے اس کیس کو پرسو کر لیا تو پہلے تو ای ڈی او ڈپارٹمنٹ اور دوسرے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور ان لوگوں کو اس چیز کا اتنا اندازہ نہ تھا یا اس چیز کی سنگینی کا اندازہ نہیں تھا. لیکن بعد میں جب ان لوگوں کو محسوس ہوا کہ یہ تو بڑا ایشو جو ہے یہ کافی زیادہ بڑھ جائے گا، تو اس وقت ایکچولی ہوا کچھ اس طریقے سے جب ملک منور صاحب نے سٹینڈ لیا تو جتنے لوگ تھے وہ چاہے اکاؤنٹ آفس میں تھے، چاہے وہ لوگ جو تھے وہ ای ڈی او ڈپارٹمنٹ میں تھے یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے دوسرے حصوں میں تھے، وہ کیونکہ ملک منور صاحب کی سابقہ ہسٹری کو جانتے تھے لہٰذا انہوں نے تمام ڈاکومنٹس جو تھے وہ ان کو دے دیے. اس میں اکاؤنٹ آفس جو ہوتا ہے نا یہ پیسے کا لین دین کرتا ہے. جتنے بھی ضلع کے اندر گورنمنٹ افیشلز ہیں نا ان کی تنخواہوں کا حساب بھی یہ کرتا ہے اور جتنی گرانٹ آتی ہے گورنمنٹ سیکٹر کے اندر ان کا بھی حساب کتاب یہی کرتا ہے. تو اکاؤنٹ آفس نے اس طرح کیا کہ وہ اکاؤنٹ آفس کے اندر جو لوگ پازیٹیو تھے یا آنیسٹ تھے انہوں نے وہ بلوں کی کاپیاں، ایون چیکس کی کاپیاں، ایون دوسرے ڈاکومنٹس جو تھے وہ سارے ملک منور صاحب کے حوالے کر دیے. اور یہی حال جو تھا ای ڈی او آفس کا تھا. تو اس کے اوپر ایک پوری فائل بنائی گئی. وہ فائل بنائی گئی، اس فائل کے اوپر ڈائریکٹر اینٹی کرپشن جو تھے اس وقت اسسٹنٹ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن عامر مارت جو تھے انہوں نے کافی سٹینڈ لیا اور بڑا سٹرانگ ایک کیس بنایا. بعد میں ہوتا اس طرح اس کیس سے ہے کہ جب یہ سارا کیس چلتا ہے تو کیس چلنے کے دوران ایک پریشر بلڈ ہو جاتا ہے. پریشر اس طریقے سے بلڈ ہو جاتا ہے کہ آپ منڈی بہودین کی نیچر کو جانتے ہیں کہ منڈی بہودین میں نا وہ ایک عجیب قسم کی نیچر ہے کہ وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ اس چیز کو جانے دیں جی، دیکھیں جی آپ نے تمام لوگوں کے خلاف لڑائی شروع کر دی ہے، یہ آپ نے ای ڈی او آفس یعنی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے خلاف بھی آپ نے لڑائی شروع کر دی ہے، اس میں یونین انوالو ہے، ای ڈی او آفس انوالو ہے، اس کے علاوہ آپ لوگوں نے فنانس کے تمام ڈپارٹمنٹس کے اگینسٹ ایک ایشو کھڑا کر دیا ہے، تو آپ لہٰذا اس چیز سے نہ پیچھے ہٹ جائیں. تو اس میں ہم لوگ چاہتے تھے کہ کوئی اس طرح کی ایک صورتحال پیدا ہو جائے کہ یہ جو ایشو ہے یہ ہائی لائٹ ہو جائے. تو جب اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو ظاہر بات ہے اس کا سب سے بیسٹ طریقہ یہی تھا کہ یہ فائل جو ہے منڈی بہودین کے تمام سینئر صحافیز کو بھیجی جاتی اور وہ اس فائل کی بیس کے اوپر یا ان پروفز کی بیس کے اوپر اپنی اخباروں کے اندر خبریں لگاتے. لیکن جب ان لوگوں کو فائلیں بھیجی گئیں تو انہوں نے اس فائل کو دیکھنے کیونکہ اس کے اندر اکاؤنٹ آفس بھی انوالو تھا اور اکاؤنٹ آفس کو بھی افیسر جو تھے وہ انوالو تھے، اس کے علاوہ ای ڈی او آفس تھا. تو یہ لوگ ڈر گئے. انہوں نے اپنے ڈر کی وجہ سے
ڈفرینٹ قسم کے لیم ایکسکیوزز پیش کرنے شروع کر دیے، جس میں سب سے بڑا لیم ایکسکیوزز یہ تھا کہ کسی نے کہہ دیا جی میری بیٹی جو ہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی ہے، دیکھیں جی یونین اسے تنگ کرے گی، EDO اسے تنگ کرے گا۔ کسی نے کہا جی دیکھیں جی میرا بھائی جو ہے وہ گورنمنٹ آفیسر ہے، تو وہ اکاؤنٹ آفس نے ان کی تنخواہوں کا حساب کتاب کرنا ہوتا ہے، وہ اس کو تنگ کریں گے۔ اس طرح کے ڈفرینٹ قسم کے لیم ایکسکیوزز، کسی نے کہا دیا کہ میری بیوی ٹیچر ہے، کسی نے کہہ دیا کہ میری بہن ٹیچر ہے، کسی نے کہہ دیا کہ میرا بھائی ٹیچر ہے۔ اس طریقے کے ڈفرینٹ قسم کے لیم ایکسکیوزز پیش کیے گئے، اور لیم ایکسکیوزز کی وجہ سے انہوں نے کوئی خبر نہ لگائی منڈی بہودین۔ بعد میں یہ ہوا کہ اس فائل کو بھیجا گیا لاہور، وہ فائل بھیجی گئی چودھری کریم اللہ گوندل کے پاس۔ چودھری کریم اللہ گوندل آف بھاگوار، وہ اس وقت ہیڈ تھے پوری گجرانوالا ڈویژن میں ایکسپریس نیوز کے۔ جب ان کے پاس فائل بھیجی گئی، انہوں نے وہ فائل پڑھی، تو اس کے بعد وہ خبریں لگائی گئیں، اور خبریں تمام جتنے بھی نیشنل لیول کے اخبار ہیں ان کے اندر لگی۔ اس طرح کہ وہ اگر آپ دیکھیں تو جنگ اخبار کے اندر وہ خبریں لگی، ایکسپریس کے اندر وہ خبریں لگی، جناح کے اندر لگی، ایون انگلش اخبار جو ڈان اور دی نیوز ہے ان کے اندر بھی وہ خبریں لگائی گئی۔ اور جب وہ خبریں لگائی جاتی ہیں تو اس کے بعد مختلف جو ہمارے جو لوکل صحافی ہیں، میرے یہ تمام دوست احباب جو آج گلہ کر رہے ہیں، یہ سارے بھاگ پڑتے ہیں کہ جی وہ فائل آپ ہمیں دیں، ہم اس پہ پورے ضمیمے چھاپتے ہیں۔ اب اس وقت تو پوزیشن یہ ہو گئی تھی کہ سیکٹری ایجوکیشن نے بھی ملک منور صاحب سے رابطہ کر کے ان سے کہا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے اس ایشو میں انوالو نہیں ہے، اگر گورنمنٹ سے آپ کو کوئی مدد چاہیے تو ہم وہ بھی فراہم کرنے کو تیار ہیں۔ ایون اس کے ساتھ جو DC ڈپارٹمنٹ تھا اس نے بھی، جو منڈی کے اس وقت ڈپٹی کمشنر تھے، انہوں نے بھی ایک کمیٹی بنا دی، اور ان دو کے اوپر 2-3 اور انکوائریز جو ہیں وہ اوپن ہو گئی۔ اس کے بعد ہمارے جو دوست احباب ہیں ان کو خیال آیا اور انہوں نے ضمیمے چھاپنے شروع کر دیے، اور اس طریقے سے انہوں نے سارا اور پھر ڈیلی ضمیمے چھاپے اور ہمیں اخباریں بھجوا دیں کہ دیکھیں جی آج ہم نے بڑا ایک کام کیا ہے۔ بھائی اس وقت تو وہ ایشو بہت ہائی لائٹ ہو چکا تھا۔ اس وقت تو وہ پنجابی چاہتے ہیں نا ویلے دیاں نمازاں تے کویلے دیاں ٹکراں، اس وقت جب آپ نے ضمیمے چھاپے اس وقت تو وہ پورے پاکستان کو پتہ چل چکا تھا کہ اس طرح کی منڈی بہودین میں کرپشن ہوئی ہے اور اس کے اوپر سٹینڈ لیا گیا ہے۔ تو سٹینڈ لینے والے جو ہیں ان میں ملک منور صاحب نے سٹینڈ لیا ہوا تھا، یا اس وقت کے جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن تھے عامر مارت، وہ بیچارہ اپنی جگہ پہ سٹینڈ کیے ہوا تھا۔ آپ لوگوں نے تو کوئی پنجابی چاہتے ہیں انہوں نے صاحب ہی نہیں کٹایا۔ تو پھر آپ اس چیز کا گلہ کرتے ہیں مجھ سے کہ نہیں جی یہ جب بھی بات کرتا ہے نا تو اس کے لہجے کے اندر بڑی کرواہٹ ہے، اور یہ ہم سے زیادہ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے یہ ینگ لڑکے ہیں جو مختلف قسم کے کمنٹس دیتے رہتے ہیں اور ویڈیو اپلوڈز کرتے رہتے ہیں، ان کی زیادہ تعریف کرتا ہے۔ بھائی ان کی تعریف کیوں نہ کی جائے؟ وہ کم از کم جو بھی منڈی کے ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے گروپ بنائے ہوئے ہیں، اپنے پیجز بنائے ہوئے ہیں، ان پیجز کے اوپر ان گروپوں کے اوپر وہ کوشش تو کر رہے ہیں۔ باقی ان میں ظاہر بات ہے ابھی کچھ ایسے دوست ہیں جن میں ابھی میچورٹی لیول وہ نہیں آیا جو ایک سینئر صحافی کے اندر ہوتا ہے، لیکن وہ ان کے اندر آ جائے گا، کل کو وہ چیزوں کی اپ اینڈ ڈاؤنس بھی سیکھ جائیں گے، لیکن وہ کم از کم کوشش تو کرتے ہیں۔ لیکن مجھے گلہ سب سے زیادہ یہی ہے کہ ہمارے تمام سینئر صحافی، میں ان لوگوں سے نہیں بات کرتا جو بیچارے ابھی اپنی انیشل سٹیج پہ ہیں، وہ تمام سینئر صحافی اس وقت ان کا جو رویہ تھا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس پہ بڑا اچھا آپ لوگوں کا رسپانس دینا چاہیے اور اس رویے کے بعد بھی آپ لوگوں کی بڑی تعریف کرنی چاہیے اور مجھے کہنا چاہیے کہ نہیں یہ تو ہمارے ضلع کی ہیروز ہیں۔ جب آپ کسی ایشو کو اوپر لاتے ہی نہیں ہیں، یہاں پہ منڈی میں کچھ چھوٹے چھوٹے ایشوز، منڈی بہودین کی تمام سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، آپ نے کبھی اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی؟ کبھی اس پہ آپ نے کوشش کی؟ منڈی کے اندر 2 شوگر میلز ہیں، اور یہ شوگر میلز جو ہیں یہ ہر سال وہاں کے کاشتکار سے پیسے وصول کرتی ہے جو ان کا روڈ ٹیکس ہوتا ہے، اور وہ جو روڈ ٹیکس ہوتا ہے اس کی مد میں جو پیسہ اکٹھا کرتی ہیں یہ شوگر میل، وہ کہاں پہ لگتا ہے؟ یہاں پہ تو شوگر میل کی طرف جتنی سڑکیں جاتی ہیں ان میں سے ایک سڑک بھی سلامت نہیں ہے۔ تو کبھی آپ نے اس کے اوپر بات کی؟
ہر سال جو ہوتا ہے وہ جب برسوں کا موسم سٹارٹ ہوتا ہے تو پورے منڈی بہودین کے اندر پانی بھر جاتا ہے. اس کا مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے منڈی بہودین کے گرد سیم نالے ان کی صفائی نہیں ہوتی. کبھی آپ نے اس کے اوپر آواز اٹھائی، کبھی آپ نے اس چیزوں کی طرف ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی. ہاں اکا دکا ہیں بیچارے جو صافی جو مسلسل ان کے اکاؤنٹس بھی دیکھیں تو ان میں ہمارے کچھ دوست ہیں جو بیچارے مسلسل یہ کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ 1 2 3 کی بات نہیں ہوتی، یہ ایک کمبائن ایفرٹ ہوتی ہے. اور کمبائن ایفرٹ جب کی جاتی ہے تو وہ ایک اس کی ایک جس کو آپ دوسرے لفظوں میں کہیں تو وہ ایک اوپینین ایسی ہوتی ہے جس کو لوگ سننے کو تیار ہوتے ہیں. کسی انڈیویجول کی اوپینین لوگ سننے کو تیار تو نہیں ہوتے. مثلا پیچھے آپ کا یہاں پہ جو ڈپٹی کمشنر رہا ہے وہ دن کو 2 بجے آفس آتا تھا. آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس پہ آواز اٹھائی کہ وہ دن میں 2 بجے آفس آتا ہے؟ آفس کا ٹائم تو صبح 8 بجے سٹارٹ ہوتا ہے. کسی نے نہیں اٹھائی. اور جب یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے کچھ ینگ لڑکے ہیں جو بس انہوں نے اس وقت کوشش کی کہ انہوں نے آوازیں بھی اٹھائی، انہوں نے ڈی سی کے خلاف بھی بات کی، انہوں نے ڈی پی او کے خلاف بھی باتیں کی. تو اس کے علاوہ تو آپ لوگوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. آپ بتائیں یہ کہ آپ کے ہمارا جو صحافی طبقہ ہے اس نے کتنی کوشش کی، اس نے کتنا فرنٹ پہ آ کے ان چیزوں کو کنڈیم کیا. آپ لوگوں نے تو بالکل کنڈیم نہیں کیا. یا آج آپ نے کتنے زمینیں چھاپتے ہیں کہ یہاں پہ پانی بھر جاتا ہے اور اس پانی کو نکالنے کے یہ طریقے ہیں. حالانکہ آپ اس کو ڈسکس کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کچھ کام ایسا ہے جو ڈی سی آفس سے ہونا ہے، کچھ ایسا ہے جو محکمہ سیم سے ہونا ہے، کچھ ایسا ہے جو ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ سے ہونا ہے. تو اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا ایشو ہے، یہاں پہ نئے محلے بنے ہیں، ان کے اوپر سے تاریں گزر رہی ہیں. ہر سال میں 3 4 5 آدمی جو ہیں ان تاروں سے لگ کے مر جاتے ہیں. کیا آپ لوگوں نے کبھی آوازیں اٹھائی؟ جب آپ لوگ آواز ہی نہیں اٹھاتے تو کیسے آپ لوگوں کی تعریف کی جائے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، یا یہ دوست باموں میں بیٹھ کے آپ نے جو باتیں کی ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے رویے ایسے ہیں اور میں آپ لوگوں کی تعریفوں کے وہ کہتے ہیں کہ کلابیں ملاتا رہوں اور میں کہتا رہوں کہ نہیں بہت اچھے بہت کمال کے لوگ ہیں، ہماری صحافی برادری نے یہ کمال کر دیا. بھئی آپ نے کوئی کمال نہیں کیا. آپ اگر کمال کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کی خوشامد کرنے کے بجائے وہاں کے جو ریئل ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں. تو باقی میرا اور آپ کی کوئی ظاہری بات ہے کوئی ایسی ذاتی اناٹ تو ہے نہیں. میں ہمیشہ سے آپ لوگوں کا احترام بھی کرتا ہوں کیونکہ اس میں میرے بہت سارے بھائی ہیں، بڑے پیارے پیارے دوست بھی ہیں. لیکن چیز یہ ہے کہ آپ لوگ جس وقت کوئی ایشو سامنے آتا ہے آپ اس وقت سٹینڈ نہیں لیتے. اگر آپ اس وقت سٹینڈ لے تو یہ کم از کم وہ جو اپلیکینٹ ہوتا ہے اس کے لیے اور جو افیسر انویسٹیگیشن کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے کافی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. لیکن آپ لوگ اس وقت تو سٹینڈ لیتے نہیں ہیں. بعد میں جب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایشو تو آگے ہائی لائٹ ہو گیا ہے تو اس کے بعد آپ لوگ کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد آپ لوگ ذرا اپنی ٹار بنانے کے لیے کہ اس ایشو کے اندر ہم لوگ بھی انوالو تھے. تو یہ کچھ باتیں تھی جو آپ لوگوں سے شیئر کرنی. تو باقی میرے دوستوں میرے سے کوئی اتنا گلا شلا نہ کیا کرو، میں تو جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. تو باقی سوشل میڈیا پہ ضرور لوگ کام کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، ان لوگوں کے پیجز کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور یہ حقیقت ہے کہ میں ان کے بارے میں رویہ بھی بڑا نرم رکھتا ہوں اور صرف نرم ہی نہیں رکھتا بلکہ میں ان کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ چیزوں کو انہوں نے میری اور ان کی رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے کیونکہ میرے سورس آف انفارمیشن ہو رہے ہیں، ان کے سورس آف انفارمیشن ہو رہے ہیں. میرے سورس آف انفارمیشن وہ لوگ ہوتے ہیں جو ڈپارٹمنٹس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں. بعض دفعہ وہ انفارمیشن کم بھی ہوتی ہے، بعض دفعہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ڈپارٹمنٹس کے اندر سے صحیح انفارمیشن دیتے بھی نہیں ہیں. تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، میری اور ان کی رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن وہ لڑکے جو فیس بک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یا دوسرے سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے وہ منڈی کے مسائل کے لیے یا ان کے حل کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو ان کو بالکل اپریشیٹ کرنا چاہیے. جب آپ لوگ جو ہے وہ اس لیول پہ کوشش کرنا شروع کر دیں گے تو بالکل آپ کو بھی اپریشیٹ ضرور کروں گا. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی. تھینک یو جی، اللہ حافظ.